खुदावंद यसु मसीह के ला तब्दील और बुजुर्ग नाम में एक बार फिर मैं शहाना पास्टर गजाला शफीक के साथ मिरातुन्निसा में आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाजरीन, जिस तरह हमेशा ही हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारी तरबियत करने की जो सलाहियत है वो खुदावंद का ला तब्दील कलाम है, और हमेशा हमारी यही कोशिश रही है और जब तक ज़िंदा हैं यही कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी मुश्किलात के हल की मुतलाशी हों, हम हमेशा खुदावंद के पाक कलाम में से ही अपनी तरबियत के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए और अपनी तरबियत के लिए रुजू करें। आपके साथ भी शेयर करते रहे हैं और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि खुदा का पाक कलाम किस तरह हमारी तरबियत करता है, किस तरह हम गिरोहों को संभालता है, किस तरह हम मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद करता है। आज भी हमारा फोकस खुदावंद के पाक कलाम में से बहुत ही खूबसूरत किरदार, हमेशा नाजरीन आपके साथ हमने खुदा के पाक कलाम में से बहुत ही मोतबर, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बरगजीदा किरदारों पर हमने हमेशा बात की है। उनके कैरेक्टर से हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है और ये भी कोशिश की है कि अगर हम कहीं पर कमज़ोर हैं तो खुदा के कलाम से ताकत और तवानाई पाएँ, और यकीनन बहुत कुछ हमने इसमें से हासिल भी किया है। आज भी खुदावंद के पाक कलाम में से एक ऐसा ही किरदार जिसे दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो यकीनन हम उस पर बात करना नहीं चाहेंगे, मगर अगर तो ये कलाम मुक़द्दस में मरकूम है तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है ताकि इस किरदार से भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हों, कलाम मुक़द्दस में से, और अपनी गेस्ट स्पीकर पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर। जी सिस्टर। खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाली बहनों को और नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। इसी तरह सिस्टर मैं आपको भी बताना चाहूँगी और अपने नाजरीन को भी कि आज जो हमारा टॉपिक है नाजरीन, नाम कुछ ऐसा है कि शायद हमें अच्छा भी लगे और बुरा भी लगे, मजबूर औरत। इस टॉपिक को यकीनन हमने बहुत सोच समझ कर रखा है, मजबूर औरत। आगे सीखते हैं इस प्रोग्राम में, जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा आपको समझ आएगा कि हमने इस टॉपिक का नाम मजबूर औरत क्यों रखा। सिस्टर, जो हमने डिसाइड किया है कैरेक्टर, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा हमारे तमाम नाजरीन को भी। सवाल भी मैं साथ में करना चाहूँगी आपसे कि जिस औरत के बारे में हम आज बात करेंगे, मजबूर औरत, और ये जो एक पूरा वाक़या है, एक बेबस औरत का भी हमें इसमें टाइटल नज़र आता है, इस वाक़े से हम क्या सीखते हैं? थैंक यू शहाना, बड़ा खूबसूरत आपने जो बातें की हैं। पहले हम हवाला पढ़ लें ताकि लोगों का जो तजस्सुस है वो ख़त्म हो कि आज किस किरदार के ऊपर हम कलाम मुक़द्दस के हिस्सा में से तिलावत करेंगे और सीखेंगे। यूहन्ना की अंजील में से खुदावंद के पाक कलाम में से मैं तिलावत करने लगी हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 11 आयत। मगर यसु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फ़क़ी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यसू से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यसु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यसू अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यसू ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यसू ने कहा, मैं भी
تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔ ہم آج اس حصہ میں سے دیکھیں گے، یہ جو پیسج ہے ایک طرف انسان کے گناہ کی حالت کو بیان کرتا ہے اور دوسری طرف خدا کی لازوال محبت، اس کا معاف کرنے کی جو خدا کی خوبی ہے، اور پھر خدا کی جو یہ توقع ہے انسان سے کہ جب خدا انسان کو معاف کرتا ہے تو پھر خدا یہ توقع کرتا ہے کہ انسان دوبارہ گناہ نہ کرے۔ تو یہ سارا حوالہ ہے جس میں سے آج ہم خود تربیت کے لیے دیکھیں گے کہ یقیناً یہ عورت ایک گناہ گار عورت ہے، لیکن جو معاشرے کے مرد حضرات اس کو خدا کی حضوری میں، خدا کی عدالت کے سامنے، خدا کی تخت کے سامنے لے کر آئے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ کیا وہ بے گناہ تھے، یا اگر وہ لے کر آئے ہیں تو کیا انہوں نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، زنا کی حالت میں پکڑی گئی، اور اس عورت کو یقیناً یہ گناہ گار عورت ہے اور انسان گناہ گار ہے، اور یہ عورت بھی گناہ گار ہے اور غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اور کلام مقدس زنا کی بہت بہت واضح تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ پہلے ہم کلام مقدس میں سے وہ حوالہ دیکھیں گے جو اس بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ استثنا اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں سے لے کر 24ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتا پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا، اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ شکریہ۔ کلام مقدس میں شریعت کی یہ کتاب توریت شریف میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ مرد اور عورت دونوں کو سنسار کیا جائے، دونوں کو مار دیا جائے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرنی۔ اور پھر اگر ہم آ جاتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں، جیزس کرائسٹ کے پاس، یسوع مسیح کے پاس لوگ آئے تو یسوع مسیح نے تو زنا کی ڈیفینیشن کو اور زیادہ بڑھا کر متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی دیکھیں 27ویں اور 28ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ جیزس کرائسٹ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے کسی پر بری نگاہ بھی ڈال لی تو تم اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکے۔ یعنی خدا ہم سے اس قدر زیادہ پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی کی توقع کرتا ہے، اور ساری دنیا، چاہے وہ مسیحی کہلانے والے لوگ ہیں یا مسیحی نہیں کہلاتے، تو بھی 10 احکام کو تو ساری دنیا مانتی ہے، اور 10 احکام میں بھی یہ حکم ہے تو زنا نہ کرنا، یہ علیحدہ حکم ہے، اور پھر یہ ہے کہ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، یہ الگ حکم ہے۔ یہ 10 احکام میں بھی موجود ہے، اور جیزس کرائسٹ نے، خداوند یسوع مسیح نے
تو کمال اور انتہا کی پاکیزگی کا بیان کر دیا کہ آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچ لیا یا نگاہ بھی ڈال دی تو آپ زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جیزس کرائسٹ کے پاس لوگ ایک عورت کو لے کر آئے ہیں، یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، پہلے تو ایک جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے سوچ بھی لیا تو کیا کرنا چاہیے، اور وہ اب یہ دیکھیں یہ عورت آئی ہے، جی بالکل، وہ اب میں لا رہی ہوں آپ کو وہ مجبور والے اس پر، جی یہ لوگ ہیں شریعت پر عمل کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم موسیٰ کی شریعت کے بڑے پابند ہیں، لیکن خود شریعت کو توڑ رہے ہیں۔ عورت نے اکیلی نے زنا نہیں کیا، وہ مرد کی طرح، کیونکہ وہ عورت شاید آپ کو آسانی سے پکڑی گئی، آسانی سے آپ کے ہتھے چڑھ گئی، اس لیے آپ اس کو تو گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں لے آئے ہیں، لیکن خود بھول گئے ہیں کہ آپ خود بھی اس وقت خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور آپ شریعت ہی کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ اس پر تو سارے خدائی قوانین پر عمل کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس مرد کو کیوں نہیں لائے؟ اس مرد کو بھی اس خدا کی عدالت کے سامنے حاضر ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو راست بازی کو جتا رہے ہیں، یہ شریعت پر عمل کروانا چاہ رہے ہیں خدا سے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتا رہے ہیں، سب سے پہلے تو شریعت کی حکم عدولی خود کر رہے ہیں کہ اس مرد کو فیورٹزم ہو رہی ہے کہ عورت گناہ کرے تو اس کو تو کمرے میں بند کر دو، عورت گناہ کرے تو اس کو کمرے میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت اس کا کام تمام کر دے، لیکن اگر مرد گناہ کرے وہ معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دو۔ خدا کوئی تفریق کا خدا نہیں ہے، خدا کے جو احکامات ہیں، خدائی احکامات ہیں، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ اگر معافی عورت کے لیے ہے تو معافی مرد کے لیے بھی ہے، اگر معافی مرد کے لیے ہے تو معافی عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جرم عورت تو کرے تو اس کو کہو بند کر دو، اس کو سنسار کر دو اور موت اس کا کام تمام کر دے، اور وہی گناہ مرد کرے اور اس کے لیے آپ کہیں وہ معافی مانگے تو اسے معاف کر دے۔ توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، خدا کا لا تبدیل کلام تمام انسانوں کے لیے یکساں قوانین کو صادر کرتا ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، خود یہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور خدا سے شریعت پر عمل کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس مرد کو چھوڑ کر آ گئے، اس عورت کو خدا کی عدالت کے آگے پیش کر دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں یہی ابھی آپ سے کہنے لگی تھی، ابھی جس طرح آپ نے دونوں باتوں کو بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ ابھی ہم نے پرانے عہد نامے میں سے بھی پڑھا کہ خدا کا پاک کلام کیا حکم دے رہا ہے، کیا سزائیں دی ہیں، مگر جب خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے گئے ہیں اور ہم نے وہ حوالہ بھی پڑھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسیح خداوند نے اپنے اس اقدام سے شریعت کو منسوخ کیا؟ ہاں جی، یہی اس کے لیے پہلے تو پڑھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے منہ مبارک سے کیا فرمایا۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب 17 سے 18 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرخوم ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، اور شریعت خداوند یسوع مسیح میں کاملیت کو پہنچی تھی، اور
میں شکر کرتی ہوں کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ آپ اس سے پہلے اگر پڑھ لیں، یہی فقی فریسی، یہی شرع کے عالم جو اپنے آپ کو بڑے علماء بناتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں، یہ 7واں باب، یہ یوحنا ہی کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی آپ 45 آیت سے دیکھیے، 45 ورڈ سے آنورڈ پڑھیے پلیز۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں۔ نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے جی شکریہ۔ یہاں پر دو اہم چیزیں ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو یسوع مسیح کو مجرم ٹھہرانا چاہ رہے ہیں، ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، ان پر عدالت کو جاری کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں کہ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شریعت سے عدم واقفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ لانتی ہیں، عدالت یا حکم جاری کر رہے ہیں خود سے کہ جو شریعت سے واقف نہیں وہ لانتی ہے۔ اور نیکودیمس نے بڑا خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا، کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن نہ لے؟ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن نہ لے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے اس سارے سین سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایک عورت کو لے کر آئے ہیں، آپ نے اس پر فتویٰ جاری کر دیا، آپ نے اس پر حکم صادر کر دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ کیا آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے، وہ کچھ بول سکے، اس کا کتنا قصور ہے؟ یا وہ دوسرا شخص کون تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چلائی ہو، وہ روئی ہو، اس سے شور کیا ہو، لیکن اس مرد نے زبردستی پکڑ کر اس کے ساتھ زنا کاری کی ہے۔ آپ اسے بولنے تو دے نا، اس کے لب تو کھلنے دے۔ آپ کیسے اس پر آ کر صرف ایک ہی تقاضا کر رہے ہیں، مرد کو آپ چھوڑ کر آ گئے ہیں، عورت کو لے کر آ گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنسار کرو، اس کو پتھر مارو، اس کو مار دو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور میں پتہ نہیں آپ سب اس دنیا میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا بہت زور ہے، اور بے شمار ویڈیو کلپس آپ لوگوں کو آج کل مل جائیں گے کہ مجبور بےکس عورتیں ہیں، برقعے پہنے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کورڈ ہوں گی پوری کی پوری، اور ان کو پتھر مار مار کر ان کو مار دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ پتھر مار مار کے آپ نے اس عورت کو مار دیا، اور اس کے اوپر مردوں کی نفرت کا اظہار، کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھ کے، مری ہوئی عورت کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائے گا، کوئی اس کے سر کو کچلتا ہوا گزر جائے گا۔ یہ ویڈیو کلپس موجود ہیں اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ جو اس عورت کو گھسیٹ کر لائے ہیں وہ یہی مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مرد نہیں ہے یہاں پر موجود جس نے زنا کیا ہے، کہہ رہے ہیں اس کو سنسار کرو، اس پر پتھر اٹھاؤ، اس کو مارو، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اس مرد کو کیسے جینے کا حق آپ نے دے دیا؟ تو بات میں یہ نہیں کر رہی کہ میں آپ سوچیں شاید میں بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں نہیں میں اس کے گناہ کو جائز قرار دے رہی ہوں، نہیں، وہ گناہ گار عورت ہے۔ وہ تو آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ہم گناہ گار عورت کے بارے میں عورت ہے، لیکن گناہ گار یہ سب ہیں، یہ معاشرے کے وہ سرگردہ لوگ ہیں جو عدالت کو جاری کرتے ہیں، جو مذہب کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ کیوں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے
کہ آپ اس عورت کو لائیں، آپ اس مرد کو بھی لے کر آئیں، بالکل، دونوں نے گناہ کیا، دونوں کو سنسار جیسے ہم نے پرانے عہد نامے میں سے پڑھا ہے کہ دونوں نے کیا، دونوں کو سزا ہاں دی جی، جائے۔ بالکل خدا کا کلام یہی کہتا ہے، بالکل۔ دونوں کو ایکولی سزا دو۔ اس وقت بہت زیادہ ایموشنل کر دیا ہے سسٹر غزالہ نے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ گناہ تو گناہ ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جو واقعی کسی کا طرفدار نہیں، خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، تو پھر خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو، سزا یکساں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اسے سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کی شریعت کہتی ہے، آپ کا مذہب کہتا ہے، آپ کی حکومت کہتی ہے، آپ کا لاء کہتا ہے، تو پھر اس مرد کو بھی برابر کی سزا ملنی چاہیے تاکہ اس طرح کی برائیوں کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے سسٹر کی ایک سوال میں اور لے پاؤں گی آپ سے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ سسٹر یہ بتائیں کہ جو شریعت کے قوانین جو ہم نے پڑھے ہیں مرد اور عورت پر، جس طرح ہم نے پڑھے، مگر دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ طریقے سے کسی کو کم کسی کو زیادہ لاگو ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، میں یہ جو پروگرام ہے میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلی جاؤں، یہ 2 حصوں میں جائے گا، کیونکہ اس میں خدا نے اگر اس واقعہ کو کلام مقدس میں مرقوم کروایا ہے اور آج تک محفوظ رکھا ہے، تو خدا ہمیں بہت کچھ سکھانا بالکل چاہتا ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے ایک ایک لفظ جو ہے کلام خدا میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو ہم اس کے دوسرے حصے میں خاص طور پر جب خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے وہ اس پر پتھر مارے، اور وہ جب زمین پر جھک کر لکھتے ہیں، اس حصے کو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ضرور ڈسکس کریں گے کہ اس سے خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا تھا۔ بالکل اور یہ والا حصہ جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا شریعت کے جو احکامات ہیں، خدائی احکامات ہیں، کیا مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ خدا کے احکامات جو ہیں وہ مرد اور عورت کے لیے دونوں یکساں ہیں۔ میں نے بارہا اپنے پروگرامز میں اس بات کا اعادہ کرتی ہوں کہ جب خدا نے خلق ہی کیا تھا مرد اور عورت کو، تو دونوں کو کہا تھا پھلو بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ خدا نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی۔ اسی طرح قوانین کو بھی اسی طریقے سے، معافی کو بھی، توبہ کو بھی، اور بخشش کو بھی، اور رحم کو بھی، اور محبت کو بھی، اور نجات کو بھی، تمام جو قوانین ہیں ان تمام کا جو اجرا مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ بات شاہانہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے وہ جو قادر مطلق خدا جس نے خلق کیا ہے وہ شاید اس سے زیادہ عقل مند ہو گیا ہے، اور وہ جیسا یہاں پر ہی ہم نے دیکھا وہ مرد جو ہیں، اس کا اور ایک حصہ بڑا قابل توجہ ہے کہ پچھلی رات یہ واقعہ ہوا ہے، یہ عید کا وقت ہے، عید کے دن یہ چل رہے ہیں، اور رات کو یہ لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور جو حوالہ جہاں سے ہم نے تلاوت شروع کی کہ صبح سویرے یسوع مسیح آئے ہیں اور آ کر ٹیچنگ دے رہے ہیں جب یہ لوگ عورت کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مرد حضرات جو ہیں اس عورت کو رات کو کسی وقت پکڑا ہوگا، اور اگر آپ شرعی احکامات پر عمل ہی کرنا چاہتے ہیں تو پوری رات آپ نے کیوں اس کو اکیلی عورت کو حبس بے جا میں رکھا؟ یا تو مرد کو بھی پکڑا ہوا تھا نا پوری رات، بالکل اس عورت کو پوری رات آپ نے پکڑ کے رکھا، اور علل صبح سویرے آپ اٹھ کر اس کو عدالت میں لے آئے ہیں۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان جو ہمیشہ خدا کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے، چاہے وہ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، چاہے وہ حضرت داؤد کا زمانہ تھا، چاہے وہ حضرت یسوع مسیح کا زمانہ تھا، انسان جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں خدا کو آزما لوں۔ یہاں پر بھی یہی کچھ انسان کر رہا ہے کہ he is trying to put God into test in the presence of his son۔ یسوع مسیح جو خدا باپ کے بیٹے ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں انسان جو ہے خدا باپ کو آزما رہا ہے۔
اس ذات کے سامنے یہ لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، خود پورے احکامات کی نفی کر رہے ہیں، خود شریعت پر عمل نہیں کر رہے، اور اس خداوند سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ آپ خدا کو آزما رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا کو ہم کسی چیز میں پھنسا لیں گے، اس کو ٹویسٹ کر لیں گے، اس کو چکر دے لیں گے۔ خدا را ہی از آل نوئنگ گاڈ، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے دل کی تہ کی باتوں سے واقف ہے۔ خدا سے مت کھیلنے کی کوشش کریں، خدا کو مت اپنی فرمائش سے چلانے کی کوشش کریں، اس کے رحم اور محبت کو ناچیز مت جانیں۔ شکریہ۔ تھینک یو سسٹر، میں آپ کو روکنے ہی والی تھی، مگر اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ہے کہ سسٹر بغیر کہے ہی سارا کچھ سمجھ جاتی ہیں۔ وقت کی کمی ہے، اسی پروگرام کو ناظرین پارٹ 2 کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، دیکھنا نہ بھولیے گا، اسی ٹائم، اسی وقت، اسی چینل پر۔ خدا حافظ۔